अस्सलाम वालेकुम। आज राना सनाउल्लाह हामिद मीर के हत्थे चढ़ गए, मगर हामिद मीर ने आज ऐसी चित्रोल की राना सनाउल्लाह के होश उड़ गए। फॉर्म 47 पर आई हुई हुकूमत के पास ये मैंडेट ही नहीं कि वो आकर आइन में तरमीम करे। राना साहब क्या 27वीं आईनी तरमीम मुल्क के साथ गद्दारी नहीं? हामिद मीर का पारा हाई, राना सनाउल्लाह लाजवाब हो गए। नाजरीन आइए पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। और मैं आपके एक इतराज का जवाब मैंने इनकी जो है वो पूरी स्पीच सुनी। इन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है वो इन्होंने एतराज़ किया, और सबसे बड़ा एतराज़ और जो सबसे बड़ी इन्होंने बात की, गालिबन इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ज़हर कातिल है ये जो जजेस की ट्रांसफ़र का मामला है, ये तो ज़हर कातिल है, इससे तो अदलिया तबाह हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी और उसकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। ये एक तरफा तौर पे और आधी बात करते हैं, उससे आगे बात नहीं करते, और सिर्फ अबहाम फैलाने के लिए और अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए कि जी ये तबाही कर देगी, ये बर्बाद कर देगी। अब देखें कि हाई कोर्ट का एक जज जो है उसकी ट्रांसफ़र होती है दूसरी हाई कोर्ट में। वो ट्रांसफ़र कौन करेगा? क्या वो वज़ीर आज़म करेगा? क्या वो प्रेसिडेंट करेगा? क्या वो हुकूमत करेगी? वो ट्रांसफ़र जो है वो जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन में कौन लोग बैठे हैं? जुडिशल कमीशन में 5 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं। उसके बाद उसमें वहाँ पे जो है वो 2 अपोजिशन के लोग बैठे हैं, वो वहाँ पे 2 जो है वो हुकूमत की तरफ से लोग बैठे हैं, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, वहाँ पे जो है वो सिविल सोसाइटी का एक जो है वो नुमाइंदा बैठा है। ये टोटल जो, और वहाँ पे बार का नुमाइंदा बैठा है, यानी वहाँ पे बार मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है, और सबसे ज़्यादा तादाद में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज बैठे हैं। ये 13 लोग बैठे हैं। अब ये 13 लोग जो हैं, अगर उस जज की जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, जब ये ट्रांसफ़र करेंगे, जिस हाई कोर्ट में वो जज होगा उसका चीफ जस्टिस भी बैठेगा बीच में, जिस हाई कोर्ट में उसने ट्रांसफ़र होना उसका चीफ जस्टिस भी बैठेगा। अच्छा, यानी उन 13 में ये लोग जो है ये वैसे ही अक्सरियत में होंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिस जगह पे वो जज साहब काम कर रहे हैं वहाँ का चीफ जस्टिस, जिस हाई कोर्ट में जाना है वहाँ का चीफ जस्टिस, अगर ये लोग जो है ये किसी बुनियाद पे या किसी रीज़न पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये क्या अदलिया की बर्बादी हो गई है? यानी ये लोग जो सारे जो इतने, यानी 4 चीफ जस्टिस साहबान बैठे हैं, 3 सीनियर 3 जज बैठे हैं, तो उनके ऊपर जो है वो इतना अदम एतमाद, और अगर वो जो जज साहब हैं इसके बावजूद वो हुक्म मानने से या वो ऑर्डर मानने से इनकार कर देते, तो उसमें ये था कि वो रिटायर्ड तसव्वुर हो गए। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये मिसकंडक्ट है, और ऐसा आदमी, ये ऐसे जज साहब जो इतने बड़े फोरम की जो है वो हुक्म अदूली करे, तो वो जो है वो उनको पेंशन और सारी मुराद जो है वो का हकदार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अब जो इस वक्त तरमीम पास हुई है उसमें ये है कि वो जज साहब अगर इनकारी हो या वो कहें कि जी ये ट्रांसफ़र गलत हुआ है, तो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला जाए। अच्छा, वहाँ पे फिर जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज होंगे। वो भाई अगर सारे लोग ये अगर किसी मामले में समझते हैं कि ये होना चाहिए, तो उसके ऊपर ये इतना वावेला अच्छा जी, कि जी बर्बादी हो गई है, वो की लड़ाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट को अगर प्रेसिडेंट को भेजे ना कोई रेफरेंस, उसमें सिर्फ वो डेक्लेरेटरी जो है ना वो राय दे सकता है, जिसके ऊपर हुकूमत अमल करे ना करे उसकी अपनी
وہ پارلیمانی کمیٹی سے ججز اپائنٹ جی اب دیکھیں میر صاحب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے جی میں اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اچھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس ترمیم پہ اعتراض کر دیا، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، تو اب حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کرے گی؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں لیگل سائڈ پہ یا یعنی اس حوالے سے محترم علی ظفر صاحب سے زیادہ کوئی لائق فائق آدمی نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب اس ملک کے لیڈنگ لائر جو ہیں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور لیڈنگ لائر ہیں، یعنی جو پہلے پائے کے کو 2 4 10 وکیل ہوں گے ان میں سے ایک ہے۔ اب انہوں نے جو اعتراض کیے ہیں، اگر ان اعتراضات کا یہ حال ہے تو پھر میری بات یہ صحیح ہے کہ یہ صرف مخالفت اس ترمیم کی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ حکومت کر رہی ہے، نہیں لیکن اور اپوزیشن نے جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے۔ لیکن وہ جو آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ انہوں نے ایک تو وہ اعتراض کیا نا کہ جی آئینی سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جا سکتا تھا، اگر 2 صوبوں میں لڑائی ہو تو وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جا سکتا تھا۔ بھئی معاملہ یہ ہے کہ وہ اب جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھیج سکتا ہے، کو بھیجا جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ کو یہ پریزیڈنٹ بھیجتا تھا تو اس کی کیا پاور تھی؟ اس کے اوپر جو بھی رائے سپریم کورٹ دیتا وہ اس کی ڈیکلیریٹری جو ہے نا وہ ویلیو ہوتی، یعنی حکومت عمل کرے نہ کرے ایک اوپینین۔ تو یہ کون سا اختیار تھا جو ہے وہ اس سے چلا گیا؟ اب پہلے سپریم کورٹ کو پریزیڈنٹ بھیجتے تھے، اب وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کو بھیج دیں گے، اور کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھی وہی ججز ہوں گے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں۔ اچھا دوسرے انہوں نے کہا کہ جی اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ طے کرے گا کہ کتنے جج ہوں گے۔ بھئی سپریم کورٹ میں کتنے جج ہوں گے یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور آئین میں درج ہے کہ جب تک پارلیمنٹ یہ طے نہ کرے گی کہ سپریم کورٹ کے کتنے ججز ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ طے کرے گا۔ اب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں کتنے جج ہوں گے یہ کس نے طے کرنا ہے؟ پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے۔ جب تک پارلیمنٹ طے نہیں کرے گی اس وقت تک پریزیڈنٹ کرے گا، اور یہی جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ان کی جو ہے وہ ایج جو ہے وہ 68 ایئر ہوگی، اور وہ لوگ ہوں گے جو سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں جو ججز جو ہیں وہ سرو کر رہے ہوں گے، یا جو لوگ ہائی کورٹ میں سرو کر رہے ہیں، اس میں باقاعدہ اس امینڈمنٹ میں ہے کہ کوئی بھی جج اگر وہ ہائی کورٹ کا جج ہے اور اس کی سروس جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہے وہ اس کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کے کچھ ججز ہیں وہ بیفور ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ان کو ایلیویٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں سپریم کورٹ کے وہ ججز جو سینئر بھی ہوں گے اور جو اپنی انٹیگریٹی کے حساب سے ان کی کم از کم 15 10 20 سال کی جو ہے وہ سروس ان کے جو ہے وہ سائٹ پہ ہوگی، ان لوگوں کو جو ہے وہ اس ذمہ داری جو ہے نا یہ دی جائے گی کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز جو ہیں وہ درپیش ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دیں۔ اور سپریم کورٹ جو ہے ریسٹ آف دی جو کیسز ہیں، یعنی کوئی 56,000 کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، ان میں سے زیادہ سے زیادہ یہ جو اپنا لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ہے یہ اس 56,000 میں سے کوئی جو 2,000 ہوں گے 3,000 ہوں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ باقی جو سپریم کورٹ ہے وہ باقی لوگ جو 15 سال 10 سال اپنے کیسز کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ فیصلے بتائیں کہ اس میں عدلیہ کی بربادی، جمہوریت کی خرابی اور ملک کی تباہی جو ہے بتائیں مجھے کس طرح سے ہو رہی ہے؟ ایک سوال میں نے کرنا ہے رانا صاحب، پہلی بات جو ہے نا وہ پریسیڈنسی انہوں نے بات کی ہے۔ سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح سے لاگو نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ماننا چاہے مان سکتا ہے، پرانے فیصلوں سے رہنمائی لے سکتا ہے، نہ لینا چاہے تو وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یعنی بینچ لارجر بینچ ہے، فل بینچ ہے، تو یہ سارا اس کے حساب سے ہوتا ہے، اور وہی جو پرانے فیصلے ہیں ان سے رہنمائی جو ہے وہ ججز لیتے ہیں اور ضرور لیں گے۔ اچھا ایک سوال بڑا ضروری ہے اس وقت، فرمائیں۔ جس طرح صدر کے استثناء پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کے کچھ جو سینیٹر ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ بھی ایک شک پرپوز کی تھی کہ جی وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہونا چاہیے،
تو وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ اس لیے وہ شک واپس کرائی ہے کہ بعد میں پھر اس کا فائدہ عمران خان کو ہو جانا تھا۔ نہیں تو اگر ہم نے یہ کرنا ہی ہوتا تو ہم یہ بھی ساتھ کر دیتے کہ یہ جو فائدہ ہے یہ آج سے شروع ہوگا، یعنی یہ ہو سکتا تھا نا، قانون میں، آئین میں یہ بھی درج کیا جا سکتا تھا۔ میاں شہباز شریف نے ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری فیصلہ کیا ہے، اور ان کو اس فیصلے کے اوپر کم از کم آپ کو جو ہے نا وہ تحسین جو ہے وہ دینی چاہیے کہ ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھے بغیر یہ کیا گیا تھا۔ ہمارے کچھ سینیٹرز نے اپنے طور پہ یہ سوچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ واپس لیجیے، کیونکہ جو وزیر اعظم کا آفس ہے وہ کوئی آئینی آفس نہیں ہے، وہ ایک ایگزیکٹو آفس ہے اور ایک الیکٹڈ آفس ہے، تو اس لیے اسے عوام کو جو ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ اچھا اب یہ بتا دینا، وزیر اعظم صاحب نے آپ کو جو شاباش دیا وہ کس بات کی دی، آپ نے کیا کیا؟ نہیں، وہ شاباش انہوں نے پوری ٹیم کو دی ہے، پورے ٹیم کو دی۔ اس ٹیم میں میں بھی شامل ہوں، اور ہماری اس ٹیم کو اسحاق ڈار صاحب جو یہاں لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں سینٹ میں، انہوں نے جو ہے وہ لیڈ کیا ہے، لا منسٹر صاحب ہیں، باقی جو ہمارے لا کمیٹی کے ممبرز ہیں، سبھی لوگ ہیں، اور سبھی نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائی۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب بھی، اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی کیونکہ 27ویں کے بعد کوئی بڑا اعتراض تو بتائیں نا، 28ویں ترمیم بڑا اعتراض اگر آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی میں کون ہے جو بتائے؟ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے نا، اس پہ بات کر لیں گے۔ 28ویں ترمیم تو آ رہی ہے ایجوکیشن پہ، وہ تو آ رہی ہے پاپولیشن پہ، وہ تو آ رہی ہے اپنا جو ہے وہ ان چیزوں چلیں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے کے اوپر آ رہی ہے۔ 28ویں ترمیم جو ہے وہ ایجوکیشن وہ آ رہی ہے لوکل باڈی۔ جی ناظرین، آپ نے رانا ثناء اللہ کی گفتگو سنی۔ رانا ثناء اللہ کی گفتگو سے لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ ایک اور ترمیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یہ 28ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں گے۔ ناظرین، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے رکھیں اور ہمیشہ اقتدار ان کے پاس رہے، مگر یہ بھی پاکستان میں ایک یعنی کہ روایت ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی کا اقتدار نہیں رہتا۔ اقتدار جو ہے نا ناظرین، یہ آنی جانی چیز ہے، آج ان کے پاس ہے تو کل ان کے مخالفوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ سیاسی انتقام کسی بھی جماعت سے نہیں لینا چاہیے، ہر بندے کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی حکومت کرنی چاہیے۔ عوام ان لوگوں کو ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ یہ جب حکمران بنیں گے تو ہمارے مسائل حل کریں گے، ہمارے ملک کو آگے لے کر جائیں گے، مگر جب ناظرین یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو حکومت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کے دکھ درد بھول کر صرف آپس میں سیاسی انتقام لینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ جو 27ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی یا جو بھی اس میں ترمیم کی گئی، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ آپ بتا دیں کہ اس میں عوام کے لیے کیا سہولت ہے، عوام کے لیے کیا انہوں نے یعنی کہ کوئی ایسی ترمیم کی ہے جس کو براہ راست عوام کو فائدہ ملے؟ ناظرین، یہ لوگ مفاد پرست ہیں اور مفاد پرستوں کا ٹولہ اب حکومت میں، اور عوام نے ان لوگوں کو مسترد کر دیا تھا۔ 17 سیٹوں والی جو جماعت تھی اب وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور جن لوگوں کو پاکستانی عوام نے مینڈیٹ دیا آج وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا ابھی تک اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بنا۔ ناظرین، یہ کتنی بڑی پاکستانی عوام کے ووٹ کے ساتھ زیادتی ہے۔ ناظرین، اس پاکستان میں جو بھی ہو، پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو، پاکستان ترقی کرے، پاکستان کا آئین اور پاکستان میں جمہوریت کی حکمرانی ہو۔ ناظرین، جو بھی ہمیں اللہ پاک ہمیں ایسا ایک لیڈر دے جو پاکستان کو آگے لے کے چلے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔